हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 एक्ट प्ले डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस क्या है? 3 एक्ट प्ले। यहाँ पे 3 एक्ट किए गए हैं। इसका जो राइटर है वो है हेनरिक एब्सन। 1828 को पैदा हुआ, 1906 को इसकी डेथ हुई। ये नॉर्वे में रहता था। उस वक्त जो वोमेन कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। हेनरिक का जो बाप था वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो है ना वो अपनी माँ के ऊपर छोड़ के गया था। एब्सन की जो है ना माँ के ऊपर छोड़ के गया था। तो इसी को देख के उसने ये चीज़ें लिखी हैं और वोमेन के राइट्स बताने के लिए ये चीज़ लिखी है। हेनरिक एब्सन की जो भी चीज़ रिटन की जाती है वही जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो इसको शेक्सपियर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये पढ़ने के लिए हमें पहले जो है ना 3 से 4 पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे कि उस वक्त क्या था। लॉ ऑफ इंटेलमेंट था। यहाँ पे मैंने इंटेगलमेंट लिख दिया है, वो गलती होगी, इंटेलमेंट। अब लॉ ऑफ इंटेलमेंट क्या होगा? लॉ ऑफ इंटेलमेंट दरअसल ये है कि जो उस वक्त औरतें थीं उनको इनहेरिट नहीं किया जाता था। उनको कोई भी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, उनको बंगलो वगैरह नहीं दिया जाता था, कुछ भी नहीं दिया जाता था प्रॉपर्टी में। अच्छा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंटेलमेंट। उसके बाद नेपोलियनिक कोड क्या है? नेपोलियनिक कोड ये हैं कि औरत जो है ना या वोमेन जो है ना वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी औरत कहते हैं कोई जॉब करती है तो उसके बाद भी स्पेसिफिक लिमिट्स होती हैं, यहाँ तक भी आप जॉब कर सकते हो। और अगर औरत अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं ख़रीद सकती थी उस वक्त जो है ना, अगर औरत पैसे इकट्ठे करती कि मैं शादी के बाद इस्तेमाल करूँगी, तो फिर जो है ना औरत का जो सरमाया है वो चेक किया जाता था। और जब वो चेक करते थे तो पता लगता भी अगर उस स्पेसिफिक लिमिट से या स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हैं तो ये कंसीडर नहीं की जाती थी शादी के लिए। अदरवाइज़ वो कंसीडर की जाती थी कि आप इसकी शादी कर सकते हैं। तो ये नेपोलियनिक कोड्स और लॉ ऑफ इंटेलमेंट यही बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ लिटरेचर। उस वक्त जो स्टेजेस ऑफ लिटरेचर थे वो कैसे जो है ना औरत ने अपने हकूक़ हासिल कर लिए। वो पहला था फेमनाइन। फेमनाइन क्या है? फेमनाइन वो औरतें थीं जो उस वक्त के राइटर लिख रहे थे उन्हीं से जो है ना या उनके नॉर्म्स के मुताबिक ही चल रही थी। वो उस चीज़ में वो खुश थी कि उनको फ़िनंशियली तौर पे नहीं रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, उनको जो है ना कोई आइडेंटिटी नहीं दी जाती थी, उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, उनको फिर वो इंडिपेंडेंस नहीं होते थे, डिपेंड करते थे द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली। उसके बाद ये तो फेमिनाइन थे। उसके बाद आते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या थे? फेमिनिस्ट भी वो औरतें थीं जो नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं लिखती थी, नॉर्म्स के बारे में ही लिखती थी, लेकिन दिल में या मेंटली वो सोचती थी कि ये जो नॉर्म्स हैं या जो ये रूल्स हैं वो गलत भी तो हैं। तो ये है कि फेमिनिस्ट में फेमिनाइन में वो कुछ भी नहीं करती थी कि ये गलत है या नहीं, मेंटली उनको फीलिंग्स नहीं आती थी। लेकिन फेमिनिस्ट में उनको मेंटली फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो वही रही होती हैं, वो नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि ये गलत है। उसके बाद फ़ीमेल आ जाते हैं। फ़ीमेल ये थर्ड कैटेगरीज़ है। फ़ीमेल में ये क्या होता है? फ़ीमेल में दरअसल ये होता है कि इन्होंने वो सारे नॉर्म्स ये तोड़ देती हैं। उसके बाद इक्वल राइट्स ये कर रही हैं, उसके बाद इंजॉय कर रही हैं। उसके बाद जो जितना मर्द अगर कोई चीज़ लिख सकते तो उसके बाद ये औरतें भी लिख सकती हैं, और औरतें नॉर्म्स के अगेंस्ट भी जा सकती हैं, नॉर्म्स के ऊपर अपने कोई ओपिनियन वगैरह भी दे सकती हैं। तो ये इस प्ले को पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें थीं। प्ले के जो पॉइंट्स हैं, नावल के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहले नोरा हेल्मेर। नोरा हेल्मेर क्या है? नोरा हेल्मेर जो है ना एक वाइफ़ है। उसकी जो किसकी वाइफ़ है वो है टॉरवल्ड हेल्मर की। टॉरवल्ड हेल्मर की। अब नोरा एंड हेल्मर जो है ना एक दूसरे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। नोरा जो है ना वो चीज़ें लेके आती है, क्योंकि ये 24 क्रिसमस की बात है। 24 को जो एक नाइट आती है, अगले दिन 25 का क्रिसमस डे होता है। क्रिसमस नाइट पे जो है ये चीज़ें लेके आती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस के मौका के ऊपर एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो ये सबके लिए गिफ्ट लेके आई हुई थी। कभी वो अपने लिए कुछ नहीं लेती, बाकी अपने हस्बैंड के लिए लेके आती है, अपने मेड्स के लिए लेके आती है, अपनी जो हाउस मेड होती है उसके लिए भी लेके आती हैं। तो ये सब के लिए लेके आती है। और जो टॉरवल्ड है वो हमेशा इसे जो है ना
ٹریٹ لائک اے چلڈرن، بچگانہ طور پہ یا بچوں کے حوالے سے اس کو جو ہے نا تنگ کرتا رہتا ہے کہ مطلب تم فضول خرچ ہو، تم پیسے فضول کرتی ہو. تو یہ کہتا ہے کہ تم یہ ساری جو ٹارولڈ نے جب جیسے یہ دیکھا اسٹڈی روم سے باہر نکلا، کہا تم یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہو، کیوں پیسے خرچ کر کے آئے ہو، ویسے بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد بتاتی ہے کہ میں نے کیا کیا چیزیں لے کے آئی ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ نورا اینڈ ہیلمر کی کنورسیشن ہو جاتی ہے. تو پھر وہ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں کروں گی یہ چیزیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاکٹر رینک. ڈاکٹر رینک کیا ہے، فیملی فرینڈ ہے آف ٹارولڈ کا. تو ٹارولڈ نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ یہ جب بھی ہے تو اس کو اندر آنے دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پھر فیملی فرینڈ ہے تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی جو ٹارولڈ ہے وہ اندر اسٹڈی روم میں ہے تو بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد آتی ہے کرسٹین لنڈے، نورا فرینڈ. اب یہ نورا فرینڈ ہے کرسٹین لنڈے. اب 8 سال کے بعد یہ مل رہے ہیں. تو پہلے تو اس نے نہیں بھیجانا، پھر بعد میں نورا کہتی ہے او مسز لینڈے آپ ہو، چلیں. اس کے بعد نورا اینڈ لینڈے کی جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ دراصل ہوتی ہے کہ اب کرسچین جو نورا ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیسی لائف گزر رہی ہے، تمہارے ہسبینڈ کیا کرتے. کہتی ہے ہسبینڈ جو ہے نا وہ 3 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے، باقی ساری ذمہ داریاں جو ہے نا میرے اوپر ڈال گئے ہیں. میں اب اپنی امی کو بھی پیسے وغیرہ خرچہ وغیرہ دیتی ہوں، ان کی بھی رسپانسبلٹی اٹھا رہی ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی. اب میرے بھائی جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے ہیں، میری امی جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہے، میں اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے نا آزاد ہو چکی ہوں. تو میں کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جاب مل جائے گی اس نے کہا. پھر کرسٹین لنڈے کہتی ہے کہ تم سنو کیا کرو. تو ہم ٹھیک ہیں. تو کرسٹین لنڈے کہتی ہے ہم نے نا بہت زیادہ دکھ دیکھے ہیں. تو نورا کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی بہت دکھ دیکھے ہیں. جب ٹارولڈ بیمار تھا تو ہمیں اسے اٹلی لے کے جانا پڑا، میں نے اپنے باپ سے پیسے لیے تھے، اس کا علاج کیا تھا، پھر ہم جو ہے نا آ کے اسٹیبل کریں. پھر بھی مسز لینڈے جو ہے وہ یہ کہتی ہے پھر بھی تم نے اتنے تکلیفیں نہیں دیکھی جتنی ہم نے دیکھی ہیں. تو یہاں پہ یہ کہتی ہے نہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے باپ سے وہ پیسے لیے تھے، دراصل وہ میں نے کسی کمپنی سے بارو کیے تھے، کسی سے ادھار لیے تھے. اب اس کی انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ میں ختم کرنے والی ہوں، تو میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو یہ نورا اینڈ لنڈی کی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیل کراکسٹر. یہ ویلین ہے ہمارے پلے کا، اور یہ ورک کرتا ہے ود دا ٹارولڈ. اب ٹارولڈ جو ہے نا اس کی نوکری کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میں اسے نکال کے رہوں گا. پھر یہ جو ہے نا نورا اپنے روم میں چلی جاتی ہے، اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. پھر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے 3 بچے ہیں. تو کراکسٹیڈ آ جاتا ہے. تو کراکسٹیڈ جب آ جاتا ہے تو کراکسٹیڈ کیا کہتا ہے کہ جو یہ ہے تمہارا ہسبینڈ ٹارولڈ، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم بینک میں اکٹھے کام کرتے تھے، لیکن آج کل پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا مطلب سخت ہو گیا کہ اب میری نوکری کا دشمن بن چکا ہے، مجھے نکال رہا ہے بینک سے. تو نورا کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں. تو اس کو نورا کو جو ہے نا یہ دھمکی دیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں نے کہا مجھے تمہارا ایک سیکریٹ پتہ ہے. تو کہتے کیا سیکریٹ پتہ ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے علاج کے لیے پیسے جو ہے نا وہ بارو لیے تھے، تم نے اپنے والد سے نہیں لیے تھے. تو اس کا میرے پاس ایویڈنس بھی ہے، تم نے جو ہے نا جھوٹے سگنیچر کیے تھے اپنے باپ کے. تو وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. تو اسی وجہ سے تم اب اپنے ہسبینڈ کو کہو مجھے نہ نکالے. اگر اس نے مجھے نکال دیا یا اس نے مجھے جو ہے نا بینک سے دفع کر دیا، خارج کر دیا، تو تب میں جو ہے نا کیا کروں گا، میں ایک ریٹن لیٹر لکھوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھئی اس میں بتاؤں گا کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس نے پیسے ادھار لیے تھے کسی کمپنی سے. ٹارولڈ تو ویسے بھی اپنی بیوی سے لڑتا رہتا تھا. تو اس نے کہا، نورا نے کہا یہ بات جب اس کو پتہ چلے گی تو مجھے مار ہی ڈالے گا. تو اسی وجہ سے پھر جو ہے نا اس نے بات بتائی ہے اس کو لینڈے کو. لینڈے نے کہا کہ آج یا کل تو پتہ ہی لگنا تھا کہ جو ہے نا ٹارولڈ کو کہ تم نے اس کے لیے کتنی اسٹرگل کی ہے. پھر بھی یہ جاتی ہے، کہتی ہے تم جو ہے نا یہاں پہ رکو میں جاتی ہوں. بہرحال جو ہے نا وہ لیٹر لکھ دیتا ہے کراکسٹیڈ. تو اس کو نورا کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے اس کو لیٹر لکھ دیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی جو کچھ بھی کرتا ہے. چلیں پھر لینڈی جاتی ہے کراکسٹیڈ کے پاس کہ آپ اسے نہ لکھیں، برائے مہربانی کریں، میں آپ سے شادی کر لوں گی، پھر بینک میں ہم اکٹھے کام کریں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ میں نے تو اب خط لکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں جب خط لکھ دیے تو ایک اور خط لکھو، اس پہ معافی مانگو کہ مطلب یہ میں نے نورا کو جو ہے نا بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی.
تو پھر یہ بہت کوشش کرتی ہے نورا کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پتہ نہ چلے کہ بہرحال جو ہے نا ٹارولڈ کو پتہ چل جاتا ہے. پھر ٹارولڈ جو ہے نا اسے بہت زیادہ گالیاں دیتا ہے کہ تم ایسی ہو ویسی ہو، تم میرے بچوں کو پالنے کے قابل نہیں ہو، تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو، میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ کسی سے باہر نہیں لیتے پھر بھی تم باہر لے رہی ہو. تو اتنے میں میڈ آتی ہے ٹارولڈ کو اور خط دے کے جاتی ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا نورا کو ایک بندہ بلیک میل کر رہا تھا. پھر یہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر یہ اس کا غصہ بھی چلا جاتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. تو اس نے کہا تم نے کیا معاف کیا ہے، تو میں یہاں سے جا رہی. تو ٹارولڈ کہتے ہیں کیا تم کہہ رہی ہو؟ میں یہاں سے جا رہی ہوں. کہتے ہمارے 3 بچے. تو کہتے جو بچے ہیں وہ تم ہی رکھو، میں جو ہے نا یہاں سے آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہاری. اور یہاں پہ اس کی جو اینڈ ہے اس کے لفظ بھی یہ ہیں کہ نورا کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ یور ڈال، میں تمہاری ڈال نہیں ہے کہ جو تمہارے کہنے پہ ہی چلتی رہوں. اسی وجہ سے جو ہے نا مجھے یہاں سے جانا چاہیے. کبھی تم میرے اوپر سختی کرتے ہو، تمہارا جب دل کرے ڈانٹ دو، تمہارا جب دل کرے یہ باتیں سنا دو. تو اسی وجہ سے میں جو ہے نا چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو نورا جو ہے نا وہ لیفٹ کر گئی وہاں سے اپنی زندگی کو جینے کے لیے، اپنے 3 بچوں کو بھی اس کے پاس چھوڑ گئے. یہ ساری چیزیں کر کے وہ چلی گئی. تو یہ ہمارا ناول تھا، اس کے ہم نے میجر پوائنٹس دیکھے ہیں. بل اس کی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک بھی دے دوں گا کیونکہ یہ میرے پاس موجود ہے. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پہ ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہو. یہ ہے ڈالز ہاؤس جو ہے نا میرے پاس پورا یہ جو ہے نا اس کے سین اور جتنے بھی مطلب اس کے ایکٹ ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو اس کی لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. پروسیس ہو رہی ہے، یہ پروسیس ہو جائے اس کے بعد یہ اوپن ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اور اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈسکشن ٹاپک ہے. تو اس کے بارے میں کوئی بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ڈال دیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں. یہ اوپن ہو گیا. اب یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں ایکٹ 1 ایکٹ 2 ایکٹ 3 ہے. یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں، دیکھیں یہ ایکٹ 1 ہے، سین 1 ہے. ٹھیک ہے نا، سین کیا ہے. اس کے بعد ایکٹ 1 دیکھیں. ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. نورا، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. اگر آپ لوگ یہاں پہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ڈاؤن لوڈ کروانا چاہتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کروا لیں. آپ یہاں سے جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. میں نے ڈال دیا ہے ڈسکرپشن میں لنک، تو وہاں سے آپ جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرا سکتے ہیں. اگر اس میں کویشچن ہے تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے پوچھا ہے، کوئی بھی کویشچن آپ لوگوں کا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.